بھائی آگے आ जाओ। नौजवान कोने से उठकर सालार के करीब आकर खड़ा हो गया। सालार ने कहा, अरे यूसुफ, आज तुम्हारी जबान कैसे खुल गई? बैठ जाओ। मैं हर बहादुर को देखकर खुश होता हूँ। तुमने पहले ही मार्के में हम सबको अपना मोतरफ बना लिया, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि यहाँ की राय आमा अहले बगदाद की सताइश को पसंद नहीं करती। यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, बात करते वक्त मेरे जहन में राय आमा न थी। आप थे और अहले बगदाद को मैं इस वक्त तारीफ के काबिल समझता हूँ, ना मैंने उनकी तारीफ की है। आपका जिक्र ज़िम्नन आ गया था। असल मौजू ये था कि सिपाही को इल्म सीखना चाहिए या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तलवार एक ऐसा सरकश घोड़ा है जिसके लिए इल्म की बाग की जरूरत है। बगदाद वाले फकत बाग को संवार रहे हैं, उनके पास घोड़ा नहीं। सालार ने पूछा, और हमारे मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? यूसुफ ने जवाब दिया, हमारे से आपकी मुराद अपनी जात है या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज? तुर्क अफसर ने इस सवाल से परेशान होकर गुफ्तगू का रुख बदलने के लिए कहा, बातों में ये नौजवान अहमद बिन हसन का भी उस्ताद मालूम होता है, उसे भी बुलाओ। एक सिपाही उठकर अहमद बिन हसन को अपने साथ ले आया। तुर्क सालार ने कहा, अहमद, परसों तुम सचमुच एक सिपाही की तरह लड़ रहे थे, मुझे तुमसे हरगिज ये तवक्को न थी। बैठ जाओ। अहमद बिन हसन ने जवाब दिया, आपको अपने सिपाहियों से बुरी तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। तुर्क अफसर ने कदरे खसियाना होकर कहा, तुम्हारा यूसुफ से तारुफ हुआ है या नहीं? ये हमारे नए रफीक हैं। अहमद ने जवाब दिया, मैं इनसे मुतारिफ हो चुका हूँ। क्या पढ़ रहे थे आज? मैं खालिद बिन वलीद की फतुहात पढ़ रहा था। तुर्क अफसर ने सवाल किया, भला खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की फतुहात ज्यादा हैं या हमारे सुल्तान की? मेरे ख्याल में इस जमाने की जंगें मौजूदा जंगों के मुकाबले में मामूली लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अहमद बिन हसन ने जवाब दिया, आपका ख्याल आमतौर पर सही नहीं होता। मैं बेइल्मी को काबिल मुआफ़ी समझता हूँ, लेकिन रियाकारी को काबिल मुआफ़ी नहीं समझता। आप सुल्तान के सामने ऐसी बातें करके शायद उन्हें खुश कर सकें, लेकिन वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं। मैं मानता हूँ कि आपको किताबों से नफरत है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आपको एक मुसलमान माँ ने खालिद आज़म की फतुहात के हालात ना बताए हों और आपको फ़ख्र और एहतराम के साथ इन मुजाहिदीन के नाम लेना ना सिखाया हो, जिन्होंने पेट पर पत्थर बांधकर और जिस्म पर चीथड़े ओढ़कर कैसर व किसरा के ताज रोंद डाले थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में अक्सर जंगें ऐसी थीं जिनमें इस्लाम की एक तलवार के मुकाबले में दुश्मन की 10 तलवारें हुआ करती थीं। मेरी बातों से आपको तकलीफ ज़रूर होगी, आप मेरे सालार हैं। मैदान जंग में आपका हर इशारा मेरे लिए हुक्म है, लेकिन वो भी इसलिए नहीं कि मैं आपकी या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी चाहता हूँ, और सुल्तान का एहतराम अगर मेरे दिल में है तो महज इसलिए कि वो भी मेरी तरह इस्लाम के एक सिपाही हैं। इस कस्म की गलत बयानी से तारीख का एक तालिब इल्म शायद गुमराह न हो सके, लेकिन हो सकता है कि सुल्तान के सामने इस कस्म की नाजायज खुशामद उनमें खुद पसंदी का वो जज्बा पैदा कर दे जिसके बायस खुलफाए बनी अब्बास इस्लाम के लिए एक उज़्व मुअत्तल बन चुके हैं। इस वक्त आलम इस्लाम की बहुत सी तवक्कुआत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से वाबस्ता है, इसलिए आप भी उन्हें खालिद रजी अल्लाह अन्हु और अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु का हम पल्ला साबित करके मुस्तकबिल से बेनियाज कर देने की बजाय उनके लिए ये दुआ करें कि वो बड़ी से बड़ी मंजिल पर पहुंचकर भी ये महसूस करें कि अभी उनके सफर की इब्तदा हुई है। अहमद बिन हसन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक दरख्त की आड़ से एक निकाब पोश नमूदार हुआ और उसने आगे बढ़ते हुए बुलंद आवाज में कहा, खुदा सलाहुद्दीन अयूबी को आलम इस्लाम की नेक तवक्कुआत पूरा करने के काबिल बनाए और उसे खुशामदियों से महफूज रखे। अजनबी की आवाज में गुस्सा और हैबत और जलाल था। सामईन बदहवास होकर उसकी तरफ देखने लगे। उसने मशल की रोशनी के करीब पहुंचकर चेहरे से नकाब उठा दिया। तुर्क अफसर सरसीमा होकर बोला, सुल्तान। सब के सब उठ खड़े हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तुर्क अफसर से मुखातिब होकर कहा, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ है, लेकिन तुम जाहिल हो। तुम्हारी सजा यह है कि तुम आइंदा 6 माह तक फुर्सत के औकात में अपने साथियों से बिल्कुल अलग बैठ कर रहा करो और तारीख पढ़ा करो। 6 माह बाद मैं खुद तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुमने मेरी तसल्ली कर दी तो तुम्हें तरक्की दी जाएगी, वरना तन्हाई में बैठने की सजा और बढ़ा दी जाएगी। और तुम दोनों इधर आओ। सुल्तान ने अहमद बिन हसन और यूसुफ की तरफ इशारा किया। अहमद और यूसुफ आगे बढ़कर सुल्तान के करीब खड़े हो गए। सुल्तान ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैं मदीना से आया हूँ, अहमद बिन हसन ने जवाब दिया। सुल्तान यूसुफ की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो बोला, मैं बगदाद से आया हूँ। तुम मेरी फौज में कब शरीक हुए? अहमद ने जवाब दिया, मुझे करीबन 6 माह गुजर चुके हैं और यूसुफ को कोई 5 दिन। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, तुम मेरे मुताल्लिक गलत तवक्कुआत जाहिर करने के मुजरिम हो, तुम्हें क्या सजा दूं? अहमद ने कहा, अगर आप मेरी तमाम बातें सुनने के बाद भी मुझे मुजरिम करार देते हैं तो मैं अपनी सफाई पेश नहीं करना चाहता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने प्यार के साथ अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सरे दस्त, मैं तुम्हारी जबान से मुतासिर हुआ हूँ। मुझे तुम्हारी सिपाहियाना सलाहियतों का सही इल्म नहीं, इसलिए तुम्हें 12 दस्तों का सालार मुकर्रर करता हूँ
اور یوسف تمہاری آواز میں ایک سپاہی کی سی خود اعتمادی ہے. ممکن ہے تم آگے چل کر اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھال لینے کے قابل ثابت کر سکو، لیکن سر دست تمہیں 5 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں. تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں فقط جمع مردی اور شجاعت کی عزت ہے، خوشامد کی نہیں. اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق شاید میں اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی کر سکوں. کاش میں مصر کا سلطان ہونے کے بجائے اسلام کے مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا. میرے لیے نہ صرف وہ مجاہدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنہوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں خالد اعظم رضی اللہ عنہ کی افواج کے سواروں کو گرد کے بادلوں میں روپوش ہوتے دیکھا تھا. میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والی ایک بڑھیا کا درجہ بلند سمجھتا ہوں. چند دن بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں کوئی ایک ایسا شخص نہ تھا جو احمد بن حسن اور یوسف بن ظہیر سے واقف نہ ہو. 1 سال کے بعد یوسف سلطان کے جانبازوں کے دستے کا سالار اور احمد بن حسن مجلس شورا کا رکن بن چکا تھا. دونوں کو ایک دوسرے سے غایت درجے کی عقیدت تھی. میدان جنگ میں اگر احمد بن حسن کو کسی پر رشک آ سکتا تھا تو وہ یوسف تھا، اور علماء کی محفل میں یوسف اپنے دوست کی برتری کا اعتراف کرتا تھا. یوسف اور احمد بن حسن نے عہد کر رکھا تھا کہ جب تک یروشلم پر دوبارہ نشان صلیب کی جگہ حالی پرچم نصب نہ ہوگا وہ رخصت پر نہیں جائیں گے. جن ایام میں سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم پر آخری حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، بغداد میں سلطان کی فوج کے چند رضاکار جو رخصت پر گئے ہوئے تھے واپس آئے، اور ان میں سے ایک سپاہی نے یوسف کے خیمے میں داخل ہو کر اس کی بیوی کا خط پیش کیا. یوسف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خط کھول کر پڑھا اور تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد سپاہی کی طرف دیکھنے لگا. سپاہی نے کہا، میں نے اپنی بیوی کو آپ کے گھر بھیجا تھا. وہ آپ کی بیوی کی حالت نازک بیان کرتی ہے. آپ کا بچہ میں نے دیکھا تھا، وہ تندرست ہے. میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں، وہ آپ کی بیوی کی تیمارداری کر رہی ہے. یوسف نے اپنے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، خدا آپ کو جزا دے، اور پھر دوبارہ خط دیکھنے میں منہمک ہو گیا. تھوڑی دیر بعد یوسف تنہا اپنے خیمے میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا. 5-6 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے مختصر سے خط کے یہ الفاظ زبانی یاد ہو چکے تھے، میرے آقا، میرے شوہر، بہت انتظار کے بعد آپ کا خط ملا. کاش میں بھی آپ کے ساتھ یروشلم پر اسلام کا جھنڈا نصب ہوتے دیکھ سکتی. میں قدرے علیل ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، یروشلم کی فتح کی خبر سن کر میں تندرست ہو جاؤں گی. ہاں، یہ ضرور چاہتی ہوں کہ مجھے سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سنانے والے آپ ہوں. اپنا عہد پورا کیجئے. میں دن رات خدا سے دعا کرتی ہوں کہ یروشلم پر جھنڈا نصب کرنے کی سعادت آپ کے حصے میں آئے. طاہر بہت خوش ہے اور محسن کی بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے. مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں. یوسف خیمے میں ٹہلتے ہوئے یہ الفاظ کبھی آہستہ اور کبھی بلند آواز میں دہرا رہا تھا. اس کے دل کی دھڑکن کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی. اس کا دل اور دماغ 2 مختلف خیالات، 2 مختلف امنگوں اور ارادوں کی کشمکش میں مبتلا تھا. اس کے سامنے 2 فرائض تھے. ایک طرف حسین اور نوجوان بیوی جس کے ساتھ شادی سے پہلے وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا، اور شادی کے بعد جس کی حیا میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ اس کے لیے دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی. وہ بیمار تھی اور خط کے تسلی آمیز لہجے کے باوجود وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی حالت مخدوش ہے، ورنہ وہ معمولی تکلیف کی حالت میں محسن کی بیوی کی تیمارداری کی ضرورت محسوس نہ کرتی. اسے گھر پہنچنا چاہیے. وہ خیالات کے برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بغداد پہنچتا اور اپنے مکان میں داخل ہوتا. زاہدہ، تم کیسی ہو؟ میں آ گیا ہوں، میری طرف دیکھو. وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی اور بے قرار سی ہو کر کہتی، آپ، کیا یروشلم پر اسلام کا پرچم نصب ہو چکا ہے؟ یہ سوال تصور کے گھوڑے کے لیے تازیانہ ثابت ہوتا اور وہ بغداد کے پرامن گوشے سے لوٹ کر یروشلم کی رزمگاہوں میں پہنچ جاتا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر بلند آواز میں کہتا، میں اپنا عہد پورا کروں گا. میں اپنے ساتھ یروشلم کی فتح کی خبر لے کر جاؤں گا. اور وہ تیروں کی بارش میں خندق عبور کرتا، قلعے کی دیواریں توڑتا، صلیب کے نشان اکھاڑتا اور ہلال کا پھریرا اڑاتا ہوا قلعے کے آخری برج تک پہنچ جاتا اور فتح کا نعرہ بلند کرتے اور خون آلود تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے اپنے سبا رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا اور بغداد پہنچ جاتا. اپنے گھر کے سامنے گھوڑے سے اترتا اور بھاگ کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا، میری جان، میری روح، میں آ گیا ہوں. یروشلم فتح ہو گیا ہے. میں نے قلعے کے سب سے اونچے برج پر اپنے ہاتھوں سے اسلامی جھنڈا نصب کیا ہے اور زاہدہ کا حسین اور معصوم چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا. میں نہیں جاؤں گا. اس کا آخری فیصلہ تھا. احمد بن حسن اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یوسف، بغداد سے چند سپاہی آئے ہیں. تمہارے گھر سے کوئی پیغام آیا ہے؟ بیوی کا خط آیا ہے. یوسف نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم پریشان ہو؟ خیریت تو ہے؟
وہ کچھ علیل ہے۔ احمد بن حسن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد پوچھا، تمہیں بلایا ہے؟ نہیں، آپ پڑھ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف نے احمد کے ہاتھوں میں خط دے دیا۔ احمد نے خط پڑھنے کے بعد کہا، خط سے تو کوئی تشویش کی بات ظاہر نہیں ہوتی، تاہم تم پریشان ضرور ہو۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ یوسف نے بےتابی سے سوال کیا، کیسی خوشخبری؟ کیا یروشلم پر جلد حملہ ہونے والا ہے؟ احمد نے جواب دیا، ہاں، پرسوں ہم یروشلم کی فصیل توڑ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تم ایک ہفتے سے پہلے بغداد والوں کو یروشلم کی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، اور چند منازل تک میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ یوسف نے پھر پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ پرسوں حملہ ہو جائے گا؟ احمد نے جواب دیا، میں ابھی سلطان سے مل کر آ رہا ہوں۔ یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کاش یہ حملہ آج ہوتا۔ احمد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، میں خط لانے والے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یہ خط محسن لایا ہے، وہ بغداد میں میرا پڑوسی ہے، کسرا سالے میں ہے۔ وہ ہراول فوج کے 18ویں دستے کا نائب سالار ہے۔ شام کے وقت احمد بن حسن نے یوسف سے کہا، یوسف، میں محسن سے مل چکا ہوں۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کی حالت تسلی بخش نہیں۔ اگر جانا چاہو تو میں سلطان سے تمہاری رخصت کے لیے کہوں؟ یوسف نے جواب دیا، نہیں، مریضہ کی تیمارداری کا موقع شاید پھر بھی مل جائے، لیکن یروشلم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ 8 دن کے بعد مسلمانوں کی فوج چاروں طرف سے یروشلم پر یلغار کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سفید گھوڑے پر سوار حملہ آور فوج کی رہنمائی کر رہے تھے۔ وہ سپاہی جسے سلطان نے سب سے پہلے کمن ڈال کر قلعے کی فصیل پر چڑھتے دیکھا یوسف تھا۔ اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور یوسف سر پر ڈھال رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ فصیل پر پہنچنے کے لیے اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ سلطان نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ فصیل پر پہنچ گیا تو میں اسے اپنی تلوار انعام میں دوں گا۔ یوسف فصیل پر پہنچ چکا تھا اور چند نوجوان اس کی تقلید کر رہے تھے۔ یوسف کی تلوار چند آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ سلطان اپنے جرنیل سے کہہ رہا تھا، اب وہ میرے گھوڑے کا بھی حقدار ہے۔ چند مجاہد فصیل پر چڑھ کر یوسف پر عقب سے حملہ کرنے والے پہرے داروں کو روک رہے تھے، اور یوسف اپنے پے در پے حملوں سے 6-7 سپاہیوں کے پاؤں اکھاڑ چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جوش مسرت میں کہہ رہے تھے، نوجوان، میں تمہیں ہراول دستے کا سالار اعلیٰ بناتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سلطان کی توجہ کسی اور محاذ پر مبذول ہو گئی۔ جب دوبارہ انہوں نے فصیل کے اس حصے کی طرف دیکھا تو ان کے سپاہی اس مقام پر قبضہ جما چکے تھے، لیکن یوسف وہاں نہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہم رکاب سے پوچھا، یوسف کہاں گیا؟ اس نے دروازے کے سب سے اونچے برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہ دیکھیے، یوسف بہت خطرناک مقام پر لڑ رہا ہے۔ سلطان نے اوپر نگاہ کی۔ یوسف کی تلوار بیک وقت 3 تلواروں سے لڑ رہی تھی۔ سلطان کے 2 سپاہی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ یوسف کی تلوار کی ایک ضرب سے نشان صلیب سر نگوں ہو چکا تھا۔ سلطان نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرتے ہوئے کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس شہر کا والی مقرر کرتا ہوں۔ لیکن یوسف کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی اور ایک نوجوان اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے اسے پہچان لیا، یہ احمد بن حسن تھا۔ سلطان کے سپاہی اندر داخل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول چکے تھے۔ دشمن ہتھیار ڈال چکا تھا۔ سلطان گھوڑا بگاتا ہوا قلعے کے اندر داخل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر اپنی فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے برج پر چڑھا۔ یوسف کے جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے۔ احمد اسے اپنی چھاگل سے پانی پلا رہا تھا۔ سلطان فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی زرہ کھلوا کر اس کے زخم دیکھے اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مغموم لہجے میں کہا، بیٹا، میں تمہیں اس شہر کا والی بنا چکا ہوں۔ شاید تمہارا عہد حکومت بہت مختصر ہے۔ اگر شہر والوں کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ یوسف نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر احمد کی طرف دیکھا اور بالآخر اس کی نگاہیں لوٹ کر لٹکتے ہوئے صلیبی جھنڈے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ احمد بن حسن نے کہا، اس شہر کے حاکم کی خواہش ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کرے۔ سلطان کو ان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نظر آئی۔ سلطان نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی اور ایک سپاہی کو جھنڈا لانے کا اشارہ کیا۔ ایک افسر نے ٹوٹا ہوا نشان صلیب اتار کر پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حسن نے یوسف کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یوسف کے بے جان ہاتھوں میں اچانک زندگی آ گئی۔ اس نے جھنڈا نصب کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اچانک اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، زاہدہ، یروشلم فتح ہو چکا ہے۔ سلطان کے حکم سے یوسف کو شاہی محل کے ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ جان کنی کی حالت میں اس نے احمد بن حسن سے جو آخری بات کہی تھی وہ یہ تھی، احمد، میری بیوی کی دعا کا صرف ایک حصہ قبول ہوا،
میں یروشلم کی فتح کی خبر لے کر اس کے پاس نہ پہنچ سکا، لیکن قدرت کا ایک راز اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ زاہدہ بغداد میں نہیں، کسی اور مقام پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس دنیا میں ہوتی تو میں یقیناً بغداد پہنچتا۔ جھنڈا نصب کرتے ہوئے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تم بغداد جاؤ، اگر وہ زندہ ہے تو بغداد میں سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سننا اس کا حق ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں تو میں اپنا بیٹا تمہیں سونپتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں اور خفیف سی آواز میں دہرانے لگا، زاہدہ میں آ گیا ہوں، یروشلم فتح ہو گیا، میں نے فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی، سلطان اور احمد کی طرف دیکھا، لیکن ایک لمبی سانس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے پردے حائل ہو چکے تھے۔ سلطان نے کہا، احمد تم فوراً بغداد جانے کی تیاری کرو، میں تمہیں کچھ رقم یوسف کی بیوہ کے لیے دیتا ہوں، اگر وہ خدا نخواستہ زندہ نہ ہو تو میں اس کے بچے کی پرورش تمہیں سونپتا ہوں۔ احمد بن حسن نے کہا، میں تیار ہوں، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو بغداد کے ایک سپاہی کو جو یوسف کا پڑوسی ہے ساتھ لیتا جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کی قیامگاہ کے سامنے 3 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس پر تھوڑی دیر قبل سلطان صلاح الدین ایوبی خود سوار تھا۔ رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اس میں 5000 طلائی سکے ہیں، ان میں 1000 تمہارے لیے اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرچ کرنا، اور اس کے مستقبل کے لیے میں تمہیں کچھ اور دیتا ہوں، یہ لو۔ سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھ لو۔ احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی، اس میں بیش قیمت جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ بالغ ہو جائے۔ احمد بن حسن نے کہا، یوسف کے بیٹے کے لیے آپ کا ہر انعام جائز ہے، لیکن میں یہاں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا، خدا نے مجھے ہر شے دے رکھی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو یہ مدینے کے غریب بچوں کے لیے لے جاؤ۔ سلطان کا لب و لہجہ کچھ ایسا تھا کہ احمد انکار نہ کر سکا۔ سلطان نے پھر کہا، 2 اور چیزیں جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک میرا گھوڑا، ایک سپاہی یہ گھوڑا چھوڑنے کے لیے بغداد جائے گا، بغداد میں اسے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ بھی یوسف کی بیوی کو دے دینا۔ مجھے امید ہے کہ بغداد کے لوگ میرے گھوڑے کو اچھی قیمت پر خریدیں گے۔ دوسری چیز میری تلوار ہے، وہ یوسف کے بیٹے کے بڑا ہونے تک تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ احمد نے کہا، محسن میرے ساتھ جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، میں نے اسے فراموش نہیں کیا، اس کی واپسی تک مال غنیمت میں اس کا حصہ محفوظ رہے گا، تاہم زیادہ راہ کے لیے میں اسے کچھ دے دیتا ہوں۔ سلطان نے محسن کو اندر بلا کر 500 طلائی سکے دیے، پھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں یروشلم کی فتح کی خبر سننے والی یوسف کی بیوی ہو۔ خدا حافظ۔ چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی یروشلم کی فتح سے 4 دن پہلے داعیِ اجل کو لبیک کہہ چکی تھی، اور محسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچتے ہی بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب محسن نے 2.5 سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر اس کی گود میں دیا تو اس کا دل بھر آیا۔ احمد بن حسن اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پکڑ لی اور کہا، غازی، ابا غازی۔ احمد نے اسے اپنے سینے سے بھینچ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا ابا شہید کہو۔ ابا۔ بچہ غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا شہید۔ احمد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ابا شہید۔ بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔ شام تک بغداد میں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے امراء میں سے ہر ایک اسے اپنے استبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا، اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سنوارنا جانتے تھے۔ خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی شے خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا، اسی قدر اپنی جیب پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی، اور پھر اگر کسی سوداگر کے لیے خلیفہ کی پیشکش قابل قبول نہ ہو تو امراء اس کے خریدار بننے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جبکہ چین کا سفیر یہ گھوڑا 10,000 کی مالیت کے جواہرات کے عوض خرید چکا تھا۔ اگلے دن احمد بن حسن یوسف بن زہیر کے بچے کو لے کر مدینہ روانہ ہو گیا۔ یوسف کے کم سن بچے کا نام طاہر تھا۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کرتے ہوئے کہا، دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔